अपना पहले नाम। खालिद खोखर जी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद हम आपके मशकूर हैं कि 73 साल से हम फील कर रहे थे हम हमेशा काश्तकार ही शिकस्त खा रहे हैं। अब इस दफ़ा शुगर केन एक्ट में जिस तरह आपने इंटरवीन किया है और जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा किसान की जीत हुई है इन 73 सालों में। वरना यही होता था कि हम हमेशा हर अपना हार के जगह घर बैठते थे। हम पंजाब के तमाम काश्तकार आपके इंतहाई ममनून हैं। आप यकीन करें, शुगर केन ऑर्डिनेंस आने से हमें तकरीबन, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 80 से 90 अरब रुपया काश्तकार की डायरेक्ट जेब में किया, जिस पे कोई डाका नहीं डाला जी। और अब जो दोबारा जो एक्ट पास हुआ उस वक्त 4 मई को, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता और अपने काश्तकारों का हम कितनी तकलीफ़ में थे। लेकिन मैं आपका बहुत ममनून हूँ और आपके मिलिट्री सेक्रेटरी साहब, मैंने मैसेज किया, आप तक पहुँच किया और आपने जिस तरह उस पर एक्शन लिया, ऐसी कोई मिसाल नहीं है सर। ऐसी कोई हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरीके से करेंगे सर। और इस दफ़ा अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की। ये भी अल्लाह का एक ख़ास मेहरबानी होती है कि अगर किसी हुकूमत के वक्त में अच्छी फसलें हो जाएं। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, जिस तरह सैयद फ़खर इमाम साहब ने कहा कि 6 फसलें बहुत अच्छी हुई हैं जी, उनका रेट भी अच्छा मिल गया, सिवाय कॉटन के। कॉटन में हम बहुत पीछे चले गए हैं और कॉटन में पीछे जाने में कोई ये नहीं कि 1-2 साल से पीछे गए, कॉटन को पीछे ले जाने में हमें 20 साल लगे हैं। ऐसा ऐसा 20 सालों में हम कपास को पीछे लेके गए हैं। हमें, क्योंकि हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए, हम मीटिंगें करते रहे हैं लेकिन किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी सर। आप यकीन कर लें, मैं कॉटन ग्रोअर हूँ। अब हम कॉटन इसलिए नहीं काश करते, कम कर दिए काम में, 1000 एकड़ से ऊपर करता था, अब 20 एकड़ लगाइए सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रॉफिट नहीं रहा, मुनाफा नहीं रहा, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई, हम वहीं के वहीं खड़े हैं सर इस वक्त। और सर हम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपके ममनून है। मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में, हमारे पास अल्फाज ही नहीं कि हम आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करें सर। सर दूसरी बात यह है सर कि अब क्योंकि बजट आ रहा है सर, आज क्योंकि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने बैठे हैं, जो करना है आपने करना है सर। हमारी इस वक्त अगले साल की बेहतर फसल के लिए, पिछले साल हमारे जब हमने गंदम काश की है तो 32-33 रुपये रेट था DAP का, अब वो रेट हो गया सर 5600 रुपया। होगा क्या सर, अगर इसका रेट ज़्यादा रहेगा तो उससे ये होगा कि काश्तकार जब कम इस्तेमाल करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी पैदावार कम हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, बाकी फसलों का भी यही हाल होगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें ना दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अभी इंडिया में 2400 रुपये रेट हुआ था DAP का, इंडियन रुपीज़ 2400 में, उन्होंने यकदम उठा के उसको वापसी 1200 पे लेके आए हैं। पाकिस्तान रुपीज़ में वो 2400 का बनता है, हमारा वो रेट है 5600। दूसरी सर गुजारिश ये है कि आपने जो सब्सिडी दे रहे हैं जी फास्फोरस DAP के ऊपर, वो अकेली DAP के ऊपर है। फास्फोरस खादें बाकी भी हैं जो इससे बहुत बेहतर हैं सर, क्योंकि तेजाबी खादें हैं, जैसे DAP से ज़मीन की pH हाई होती है, जिससे पैदावार की कमी आती है। जो तेजाबी खादें हैं जिस तरह SSP है, मेरे ख्याल नेट्रोफास है, बाकी जो हैं उससे ना pH डाउन होती है, जिससे हमारी पैदावार बढ़ सकती है सर। तो इसलिए उसे अजाए खुराकी के हिसाब से जो पहले होता था उसी मुताबिक वो सब्सिडी वैसे ही होनी चाहिए। जो भी फास्फोरस बेच रहा वो उसी हिसाब से उसको सब्सिडी मिले, अजाए खुराकी के हिसाब से। दूसरी सर मेरी गुजारिश है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मसला है, जिस तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है सर, और पिछली भी कई सी हुकूमत, हमारी ज़मीन का सर। ज़मीन माँ है सर, अगर वो सेहतमंद होगी तो उसकी औलाद भी सेहतमंद होगी। अब इस वक्त हमारी ज़मीन सर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़ीरो हो चुका है सर, pH उसकी हाई हो चुकी है सर। हमारे पास कुदरत का दिया हुआ ख़जाना मौजूद है सर, जिप्सम का। कुदरत ने हमें, इंडिया ने हमसे बहुत ज़्यादा ली है सर। सर ये चाहिए कि इस बजट में 10 से 15 अरब की काश्तकारों को मुफ्त तकसीम की जाए, ताकि वो काश्तकार उसमें डालें, ज़मीन की pH को लो करें। और वो ऐसी चीज़ है कि जिस काश्तकार के पास जाएगी वो ज़मीन में डाल सकता है, किसी और काम वो नहीं आ सकती। ये नहीं हो सकता कि वो पैसा आपका कहीं ज़ाय हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। दूसरी सर मेरी आपसे गुजारिश है, मैं पहले भी आपसे गुजारिश है, हमारे बिजली के सर इशू है सर। सर बिजली का टैरिफ बहुत बढ़ चुका है, काश्तकार की कुव्वत ख़रीद से वो बाहर है सर। जिस तरीके से ये खादें भी काश्तकार की कुव्वत ख़रीद के बाहर हैं, और वो भी सर अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, यकीन कर लें कि इस वक्त मैं सब्सिडी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट करें इस सेक्टर के ऊपर। यही सेक्टर है जो आपको पे करेगा सर। अब आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरते हैं, आप देखें 9/11 हुआ तो इस मुल्क को किसने जिंदा रखा? ज़राअत ने। आपने एटमी धमाका किया, किसने जिंदा रखा? ज़राअत ने। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी सर, इस ज़राअत ने चलाया। अभी आपने कोविड-19 में
اگر لاک ڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراعت کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. سر ہم جو کاشتکار ہیں نا، ہم محب وطن ہیں، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان، مرنا پاکستان، اولاد ادھر، جداد ادھر، زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر، صحت ادھر اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو. بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائیں، آپ حکومت میں آئے، 5.35 روپے تھا، اب ریٹ بڑھ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سر یقین کر لیں کاشتکار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. پچھلے دنوں ملے ہیں سیکٹری صاحب سے، سیکٹری پاور سے، سیکٹری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے. سر ہمیں 1 یونٹ 1 ریٹ ہو جی، 1 یونٹ کا ریٹ طے ہو، کاشتکار کو پتا ہو جی کہ میں نے 5 روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے 10,000 یونٹ استعمال کیا، 50,000 میرا بل آ گیا جی. کاشتکار کا سر بڑا وہاں وابڈا میں سر استحصال ہوتا ہے. سر ایک ہی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کر کے فورنسک آڈٹ کروایا سر، صرف ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا 2016 میں. اب یقین کریں گے سر ایک ضلع میں 4.5 ارب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن نکلی. اس کے بعد ہم منتیں کر کے، میں نے آپ کو سر، آپ نے بھی حکم دیا تھا جو منٹس جاری ہوئے تھے کہ 2 ہفتے میں کروا دے فورنسک آڈٹ جو ہمارے بقایا جات، اس کے اوپر وہ نہ ہو سکا. سر ہمارے کاشتکاروں کے کچھ بقایا جات جو فریز ہوئے ہیں کافی عرصے سے، 2012 سے لے کے 15-16 تک وہ فریز ہیں. سر وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے سر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیسے حساب کر کے وہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں، بجائے اس کے کوئی اچانک کوئی ایسی حکومت آتی ہے، کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس وقت کاشتکار وہ 20 لاکھ روپے اسے ایکڑ زمین بیچنا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معافی کر دیں تو بڑی بات ہے جی. اگر آپ معاف نہ کرنا چاہیں تو کم از کم ایک چیز کریں، 1 یونٹ کا ریٹ طے کر لیں. اس سے لے کے آج تک اس نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہیں اس ضرب دے کے اتنے پیسوں سے، اور بقایا جو پیسے بنے جو اس نے ادا کیے وہ نکال کے باقی لے لیں. اس میں اوور بلنگ نکال دیں، ڈیٹیکشن نکال دیں، جرمانے نکال دیں. وہ کاشتکار ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے گا. سر آپ یقین کر لیں ہم آپ سے جتنی امید رکھ رہے ہیں اس وقت، اور ہمیں آپ نے سپورٹ امید سے زیادہ دی ہے. سر آپ یقین کر لیں آج ہم آپ کو کاشتکار کہہ رہے ہیں جی. آپ نے قوم کو کہا گھبرانا نہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم پوری کاشتکار کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سر ایک ہے جی، سر کاشتکاری کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا تھا. آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پاکستانی بھی فیل کیا، ہمیں آپ نے انسان بھی فیل کیا ہے. ہم آج جو آپ کے پاس آئے ہیں جسٹ ٹو سلیوٹ یو سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے. میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل، اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب. تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل ٹو کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی، وہ نکل جاتی منہ سے، تو کہ ہم فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، یا بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے. تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی. اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی جو ہم اس کو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے. اور یقین جانے کہ یہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی. تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا. عہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم. میری تو کچھ سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا. تو وہ پھر نثار تھے وہ چیف جسٹس نا، انہوں نے وہ سو نوٹس لیا اس کا، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب وہ پھر سے ویسے ہی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ وزٹ کر کے آئے ہیں چودھری صاحب، تو کچھ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو جی فوری طور پہ ایکشن اس پہ لیا جائے. اوکے. اور ایک جو دوسرا یہ کاٹن کرائسس ہے وہ میں نا تھوڑا سا یہ ایک پیج لکھ کے لایا ہوں، یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ ذرا پڑھ لیں گے. ابھی تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اور ایک اور ہے کہ ہم ایک اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کرنا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی انسٹیٹیوشن، اس پہ بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہے 1 پیج کا. تھینک یو. تو دس اوکے سر میں ایک بات بھول گیا تھا، ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے ریسرچ. سر نہیں ٹھیک ہے، ریسرچ اس کے پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں ریسرچ میں سر یونیورسٹیوں کے پاس جو پوری دنیا میں ہے سر وہ جانی چاہیے. اور پرسوں ایک خبر لگی ہوئی تھی جی ایس ٹی کے حوالے سے، ان پٹس پہ جی ایس ٹی کے حوالے سے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بات کوئی سچ ہو گئی اگر جی ایس ٹی والی تو پھر تو کاش کر ان پٹس پہ. جی فکر نہ کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر، میں سید محمود الحق بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن. رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں، لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ پہ پہرا دیا ہے، خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے. اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا بخدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا. آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے. اور ہم اتنا عرصہ نچتے رہے، آپ یقین کریں. اس مافیا نے، جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے تھے، آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے. وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے. اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی. مجھے پتا ہے کہ ایک وہ جو ایکٹ پہلے 4 میں پاس ہوا وہ کیسے ہوا، وہ کنہوں نے کیا. ایک وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا، آرڈر تھا، اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا. یہ تو خالد کھوکھر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے، اور وہ آپ اڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا. اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں کہ جناب والا وہ نہیں مل رہا کہیں ویب سائٹ پہ. وہ ایکٹ ملنا چاہیے نا، پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب، کوئی برائی نہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے شوگر ملز کے لیے کوئی نقصان دہ ہو. کسانوں کو اعتماد ملا، کسانوں کو انتہائی اعتماد ملا. اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا
کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ملک کا حکمران کھڑا ہے کسانوں کے پیچھے. اور آپ دیکھیے گا یہ محنتی لوگ ہیں سر, یہ سب سانپوں سے بھی ڈسے جاتے ہیں. یہ سخت 50 ڈگری میں کھڑے ہو کے, میں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں وہ آئیں, آ کر 2 دن ہمارے ساتھ آ کر گزاریں تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کماؤ پوت ہیں. وزیر اعظم صاحب, ہم کماؤ پوت ہیں, ہم ریٹرن دیتے ہیں. جب ہمیں آپ یہ انویسٹ کریں گے, جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ وہ کھاد پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 2500 روپے اگر آپ کر دیں تو 8 سے 10 کروڑ ڈی اے پی کی کھپت ہوتی ہے 2 فصلوں پہ. آپ دیکھیے گا انقلاب آ جائے گا, اور اتنی فصل ہوگی کہ آپ باہر بھی بھیجیں گے اور یہاں بھی, اور ریٹس بھی کم ہو جائیں گے. جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو ریٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا میں جناب والا کہوں گا وہ کہ کاٹن کے حوالے سے بات کی تو اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں, ٹی وی ٹاک شو میں یہ بھی بیٹھتے ہیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, اور ہم کہتے ہیں جی اس حکومت نے, میں نے کہا نہیں, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. یہ تو کئی دہائیوں پیچھے چلے جائیں اور یہ بربادی کا تسلسل ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جہاں پہ ہم دوست بیٹھیں, ہمیں ایکسیس ہو, اور وہ آپ کو آ کے بتائیں شوگر کین جو ہے ایکٹ ہے اس کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو جناب والا کے اگر نوٹس میں آئیں گی تو آپ کہیں گے شوگر کانٹینٹ کے مطابق کسان کو نہیں ملتا. اگر 9% پہ قیمت طے کر دی جاتی ہے جناب والا, تو پھر وہ ہر ماہ, یہ بلال اسرائیل صاحب بڑے اچھے گروہ ہیں, یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہر ماہ میں اضافہ ہوتا ہے. 9, 10, 11, 12 ہمارے رحمیہ خان میں اور گرد و نواح میں 13% تک جاتی ہے, اور ہر اس نقطے پہ کم و بیش 22 روپے بڑھتے ہیں زمیندار کے, اور یہ اپنی جیبوں میں لے جاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ لیبارٹریز ہر شوگر مل کے اندر لگائی جانی چاہیے. اس کے علاوہ باقی بھی, میں چونکہ وقت کم ہے, میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جناب کو درخواست کروں گا, بڑا پوٹینشل ہے. اور دوسرا آم, یہ کسانوں کے دم سے سر رونقیں ہیں. یہ جو شہروں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور مزے لے کے سب وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ, تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا پوٹینشل ہے, باہر بھی جانا ہے. اب 18 لاکھ ٹن تھی سر, اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی جو پروڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں, اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کائنڈلی, میری یہ درخواست ہے, ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکر دوست ہمارے, ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئی, پچھلے سال فصل اچھی ہوئی. ہم کیسے کہتے ہیں, ایک کاٹن کے علاوہ باقی, اور معاوضہ پورا ملا. وہ جو 2020 آرڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے, جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کاپیاں لے دیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جذبات, آج وہ کسان, حقیقی کسان وزیر اعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی. میں ذاتی بات کروں گا خوش آمد سے ہٹ کے, کہ آرڈیننس آنے سے پہلے میرا کچھ اور ذہن تھا. جب آپ نے آرڈیننس جاری کیا, میرا رحیم یار خان سے تعلق ہے, میرا نام چودھری محمد یاسین, کسان بچاؤ تحریک کا میں چیئرمین ہوں. ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا, پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا, تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا. یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے, میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا. لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہے, میں آپ کیا بات کروں. جو وزیر اعظم پاکستان کسان کی بات وزیر اعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا.
اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این اے، وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، وہ تو نہیں بولے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے، میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں، آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے۔ یہ زرعی ملک ہے، میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے، سب دوستوں نے کر لی، اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں، زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں، باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں، اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں، یہ انقلاب آ جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا، میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا، ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے۔ ٹریکٹر کا یہ حال ہے، یہ مافیا دیکھ لیں، شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں۔ ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں، کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں، اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے، ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے۔ فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے، میں نے انہوں نے عرض کی تھی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارہ ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں، سال کے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے، اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں۔ سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا، کسان کا بوجھ کم ہوگا، سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا۔ تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، وزیر اعظم پاکستان، آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے، آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے۔ ہم اس عوام میں، میری 63 سال عمر ہے، خان صاحب کو پتہ ہے، ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے، میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے۔ آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں، ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے۔ فواز صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں، سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے، سنتا ہے، اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے۔ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا، اللہ نے عزت دی ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ بس۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کسی کوئی لابی کا حصہ ہوں، نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے پاکستان میں۔ میں تو ایک اسٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمتوں سے بخشا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصافی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی۔ سمپل ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شریعت جو ہے، شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف، اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے، جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائس بھی تھا، سپورٹ پرائس کسانوں کے لیے، وہ بھی ان کو ملتا تھا، اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی، اس کے اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا، کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا، اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے، جو نفع ملتا تھا، وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا، پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا، تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
تو میری تو اسٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی، کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے، حکمرانوں کی کرپشن، میں یہ واضح کر دوں، ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن، سرکاری نوکر کرتے ہیں، پٹواری وغیرہ کرتے ہیں، وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا، اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے، ان سب کی ایک ہی کہانی ہے۔ ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں، حکومت میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ پیسہ بناتے ہیں تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ اسٹرگل تھی 25 سال سے۔ تو جب ہم نے دیکھا، ہم نے شروع میں یہ اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسیشنز کی، جب ایف آئی اے نے پروب کیا، انویسٹیگیشن شروع کی، تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ایف آئی اے کو کہ اگر تم یہ پروب کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے، اور اوپر چلی جائے گی قیمت۔ بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا، بڑا مشکل تھا، اس میں سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا، ایکٹ لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا۔ تو یہ طاقت ہے مافیا کی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر، اس پہ کئی چیزیں ہیں نا، ایک تو شارٹ ٹرم ہے، ایک پھر میڈیم ہے، پھر لانگ ٹرم ہے۔ شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے، اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر، ہماری زرعی اصلاحات، اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا، بس یہی ابھی کیا۔ ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی۔ اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر، وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی، اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا، اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی، چاول کی بھی، رائس کی بھی، اور اس کی مکئی کی بھی۔ یہ ایک ہی دم، ایک ہی سال کے اندر اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو۔ اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں، ہم نے آگے جانا ہے۔ آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی۔ آپ کے پاس فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں، اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں، کسانوں سے ملیں، پتہ چلوائیں، نئی نئی چیزیں لے کے آئیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ لائف سٹاک کی آپ نے بات کی، وہاں گائے کی ییلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے، 5 گنا زیادہ ہے۔ پھر چائنا کے اندر ہم گئے، چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں، چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہیں آپ کو اکٹھا کریں گے، تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے، جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے۔ وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے، اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے، دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ، ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا، یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے۔ ریسرچ ہے، سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے۔ اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ، خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی۔ میں آپ کو صرف یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی، اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے۔ تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے، لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن
جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں, وہ پروفٹس بڑھائیں, لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں, ٹیکسز دیں, تو جیسے ہی ملک اٹھتا جائے گا ساروں کو فائدہ ہوتا جائے گا, جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹیلز بنا لیں, منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں, لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں, کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئیں, اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے. میں بھی ملوں گا, لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. ہم کھوکھر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل, کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹس نے, بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے, اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے. تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں, اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے, کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے, تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں, ٹیوب ویلز کے اوپر, تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے, مسئلہ بھی نہ ہے کسانوں کا. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کا یہ سارا ایشو اس کو علیحدہ دیکھیں گے. میں چاہوں گا فخر آپ پہلے میٹنگ کر لیں اور پھر ہم آپ کا کیس لے جائیں گے. اوکے جی, تھینک یو.